नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। दोस्तों, भाइयों, आज हम, क्योंकि ये हमारा सिलसिला चल रहा है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से में हमारे लिए क्या क्या नसीहतें हैं, तो उस सिलसिले में आप देखें कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फुल जवानी में हैं, खूबसूरत भी हैं। उसको एक औरत, वो खूबसूरत भी है, वज़ीर की बीवी है, मालदार भी है, और वो उसको दावत देती है। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कहते हैं, वो कोशिश भी कर रही है, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हैं कि रब सजुन अहब इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, रब सजुन अहब इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह वइला तसरिफ़ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। कि अल्लाह, अगर तू मुझे जेल में नहीं डालेगा, जेल की काल कोठरी मेरे लिए बेहतर है उस बनिस्बत उस काम के जिस काम की तरफ ये मुझे औरत दावत दे रही है। या अल्लाह, जेल मेरे लिए बेहतर है बनिस्बत ज़ना से। और वो दावत देने वाली औरत मालदार थी, खूबसूरत थी, वज़ीर की बीवी थी। उसके बावजूद उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ना नहीं किया। ये हमारे सबक है कि लोगों, जेल में जाना मंजूर करो, दुनिया की तकलीफ़ें बर्दाश्त करो, ये बेहतर है बनस्बत नाफरमानी। अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से, अगर बचने के खातिर बचने से अगर तुम्हें जेल में जाना पड़े तो भी जेल में जाकर भी बच जाओ तो ये तुम लोगों के लिए बेहतर है। ये है यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से में बहुत सारी नसीहतों में से एक ये भी नसीहत है कि गलत काम नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करनी, और उसके बदले में अगर तुम्हें जेल में भी जाना पड़े तो वो कबूल कर लो, लेकिन गलत काम नहीं करो, अल्लाह उसके रसूल से नाफरमानी न करो। दुनिया की ज़िंदगी चंद दिन की ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद न करो। चंद दिन की ज़िंदगी दुख सुख में गुजर जाएगी, लेकिन वहाँ की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी होगी। चंद दिन के लिए, चंद दिल के सुकून के लिए हमेशा का लिए बेआरामी खरीदना, अज़ाब खरीदना, ये कोई भी शख्स अक्लमंद ऐसा नहीं करता। और ये ज़ना के बारे में तो अल्लाह तबारक तआला ने ये सूरत बनी इसराइल में भी फरमा दिया। आयत नंबर 33 है, 32 है सूरत बनी इसराइल की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है वला तक़रबु ज़ना। ए लोगो, ज़ना तो दरकिनार, लेकिन ज़ना के करीब ही नहीं जाओ। इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये तो फहाशी का काम है, फहाशी है। वसाअ सबीला, और ये जिस रास्ते पर तुम्हें ले जाएगी वो रास्ता बहुत गंदा रास्ता है। फिर जब ये बंदा गलत काम कर लेता है तो अमूमन फिर वो शैतान उसको कहता है वैसे तुम कौन से पाकीज़ा आदमी हो, वैसे भी तो गलत काम करते हो ना। तो बुराई बुराई को खींचती चली जाती है, फिर वो और बुराई की तरफ भी चला जाएगा। जब वो उस दूसरी बुराई से रुकेगा ज़ना करने वाला, तो शैतान उसके दिल में ये ख्यालात लाएगा, या उसके दोस्तों की सूरत में शैतान आकर उसको ये बतलाएगा कि वैसे यार तुम कौन से पारसा हो और वैसे तुम कौन सा नेक हो, बस गलत काम किया है तुमने तो एक और ही सही। तो इस तरह से वो बुराइयों की तरफ जाता ही रहेगा, आगे जो है ना यानी कि बढ़ता ही चला जाएगा नाफरमानी के अंदर अंदर। तो बुराई के ज़ना के करीब भी नहीं जाओ, इसका मतलब कि वो जो गाने हैं वो भी नहीं सुनने चाहिए। लिबास अगर है तो इस तरह से उसमें कट्स जिस्म के नज़र ना आए। लिबास बहुत लूज़ होना चाहिए, ना कि टाइट होना चाहिए कि जिस्म के अज़ा नज़र आ रहे हों। या लिबास औरत का और मर्द का इतना बारीक ना हो कि जिस्म नज़र आ जाए, क्योंकि ये भी चीज़ें, बारीक लिबास भी ज़ना की तरफ रग़बत दिलाता है, सेक्स को उभारता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है
وہ ہر وہ کام اس طرح سے کسنگ بھی نہیں ہونی چاہیے جو برائی کی یعنی کہ زنا کی طرف قریب لے جائے گی. اس طرح سے آپ موبائل پہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ اور جو عورتیں ہیں نامحرم عورتوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ آپ یعنی کہ کوشش کریں کہ کلام بھی نہ کریں موبائل وغیرہ پر, اور ان کو جھوٹی موٹی تسلیاں بھی نہ دیں, اور ان کو جو ہے نا اس طرح کی باتیں نہ کریں ان سے کہ وہ غلط کام کی طرف, یعنی کہ زنا تو دور کی بات ہے, فحاشی والی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ ساری چیزیں ہم دوسروں عورتوں کے لیے کرتے ہیں. انسان بھی عجیب معاملہ ہے, انسان کا بھی اس کے بہن کے ساتھ ماں کے ساتھ کوئی کر لے تو وہ بہت غیرت مند ہو جاتا ہے اس وقت. وہ کہتا ہے مجھے فلانے بندے نے غیرت کو للکارا ہے, لیکن وہ خود دوسری کے بہنوں سے ماں سے اور دوسروں کے بیویوں سے ساری کچھ یہ حرکتیں جائز سمجھتا ہے جو اپنے لیے وہ ناجائز سمجھتا ہو. اپنے گھر کا معاملہ ہو تو اس کو غیرت آ جاتی ہے, لیکن دوسرے کے گھروں کا معاملہ ہو تو وہاں پر انسان پھر نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کرنے کے لیے شیر ہو جاتا ہے. تو یہ بھی عجیب معاملہ ہے. تو کوشش کریں اور لوگوں کی عورتوں کو بھی اپنے گھر کی عورتوں کی طرف سمجھیں, ان کو بھی ماں اور بہن کا درجہ دیں. تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کی زندگی 50-60 سال ہے, 40 سال تک تو آپ کریں گے یہ چیزیں, مثلا 18 سال سے 40 تک یہ چیزیں انسان غلط کرتا ہے. اس کے بعد تو پھر آپ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. عورت بھی جو ہے نا اس میں بھی وہ اٹریکشن اور کوشش نہیں رہتی. چند سال ہی ہیں جن سے اگر آپ بچے رہیں تو آگے چل کر آپ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دے گا, اور نہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی سزائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زنا کی سزا کتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ زانی کو یہ تو کہہ سکتا تھا نا کہ چلو ایک تلوار سے اس کا سر اڑا دیں آپ. نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں پسند کیا کہ زانی جو دوسروں کو گھروں کو اجاڑتا ہے, برباد کر رہا ہے, اور اوروں کو جو ہے نا ذلیل کرواتا ہے معاشرے کے اندر, ذلت اور رسوائی ان کے لیے بنا رہا ہے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کو ایک تلوار سے سر اڑانا نہیں ہے, اس کو پتھر مار مار کے ایذائیں دے کر اور کھڈا کھودیں آپ سینے تک, وہاں اس کو بند کریں اور اس کے بعد اس کو مارتے رہیں تاکہ یہ مر جائے. ایذائیں پتھر کھا کر یہ مر جائے, یہ بہتر ہے. ایک جھٹکے سے اگر اس کا سر قلم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اس کو تکلیف اس سے کم ہوگی, لیکن پتھریں مار مار کے اس کو ایذائیں دی جائیں, کیونکہ اس نے بھی اوروں کو ایذائیں دی ہیں, کئی لوگوں کے گھر اجاڑے. اس لیے اس کو بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پتھریں مار مار کے رجم کر کے اس کو مارا جائے, وہ بھی کھڈے کے اندر سینے تک ہو تاکہ بھاگ نہ سکے. تو یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے, الزانیۃ والزانی, زنا کرنے والا آدمی اور زنا کرنے والی عورت, فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ, ان کو 100 کوڑے مارے جائیں. اور 100 کوڑے مارنے کے بعد شادی شدہ زانی ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا, کھڈا کھود کے سینے تک اس کو بند کیا جائے گا مٹی سے, اور پھر اس کو سنگسار پتھرے ماری جائیں گے 100 کوڑے کے بعد. اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو, 100 کوڑے مارنے کے بعد 1 سال کے لیے جنا وطن کرنا ہے. ابو داؤد ترمذی اور مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں. تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ماریں, اس کے بعد 1 سال کی جلا وطنی. شادی شدہ ہے ہو کر یہ کام کر رہا ہے تو اس کو اور زیادہ سخت سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا وجود زمین پر پھر برداشت نہیں کرتا کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کرتا ہے. لہذا اس شخص کو جو ہے نا وہ سنگسار کیا جائے, رجم کیا جائے, پتھریں مار مار کے اس کو ختم کر دینا چاہیے. یہ اس کا اللہ تعالیٰ وجود کو برداشت نہیں کرتا ایسے آدمی کی. اور پھر یہ نہیں ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَشْهَدْ عذابہما, ان دونوں کو جب عذاب ہو رہا ہو, سنگسار کیا جا رہا ہو اور کوڑے جب مارے جا رہے ہوں, طائفۃ من المؤمنین, مومنین میں سے ایک ایمانداروں میں سے ایک گروہ بھی وہاں موجود ہو, وہ بھی ان کو دیکھے. جب ان کو کوڑے مارے جا رہے ہوں یا سنگسار کیا جا رہا ہو تو اس وقت وہ بھی دیکھیں, وہاں موجود ہونے چاہیے. یہ سورۃ قرآن مجید کی سورۃ نور ہے اور آیت نمبر
دوسری ہے، اور اس کے بعد تیسری بھی ہے کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، یعنی زانی زناکار عورت سے نکاح کرنا زناکار آدمی پسند کرے گا. یا پھر اس کا دوسری معنی یہ بھی ہے کہ زنا کرنے والی عورت کے نکاح نہ کرو، اور اس طرح سے عورت کو کہا جا رہا ہے کہ زانی مرد سے نکاح نہ کریں. یہ بھی قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے، یہ آیت نمبر 3 ہے یہ سورۃ نور کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فرقان کے اندر بھی فرمایا ہے کہ مومن بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. مومن تو وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 68 میں فرمایا، آخری رکوع میں ہے سورۃ فرقان کے 68 آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زناکار، آپ نے دیکھا کہ مومن کا یہ کام نہیں ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے بچے. آج معاشرے کے اندر بہت زیادہ بے حیائی بڑھ گئی ہے. یہ لوگ زنا کے قریب بہت جاتے ہیں. شادی بیاہ کے اندر بھی گانے بجانے بجائے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو زنا کی طرف اور بے حیائی کی طرف عورتوں کو اور مردوں کو قریب کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زنا تو درقرار پر زنا کے قریب بھی نہیں جائیں. اور زنا کے بہت بڑھ گئے ہیں. کیوں کہ حکومت کی طرف سے کوئی خاص اسلامی عدالتیں نہیں ہیں، اسلام پر عمل نہیں کیا جا رہا. اگر اسلام پر عمل ہو تو میرے خیال میں یہ سزائیں دی جائیں. یہ سیویئر پنشمنٹ ہیں. یہ سیویئر پنشمنٹ کی جو سیویئرٹی ہے یہ گارنٹی دیتی ہے کہ آئندہ کے لیے جو ہے نا برائیاں رک جائیں گی. ہلکی سزائیں دینے سے بندے جو ہے نا وہ ہٹ نہیں جاتے، ان سے اصلاح نہیں ہوتی. ہلکی سزا دینے سے جب بندے کو یہ پتہ ہو کہ مجھے سزا پنشمنٹ ہلکی ملے گی تو پھر وہ دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کرے گا. لیکن اسلام کی سزائیں معمولی نہیں ہیں، سخت ہیں. وہ اس لیے کہ سخت سزاؤں سے انسان اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے کہ سزا بہت سخت ہوگی اور وہ بھی لوگوں کے سامنے ہوگی. اس لیے وہاں پر اصلاح کے امکان بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا تاکہ کس طرح کی سزائیں ہونی چاہیے. یہ سزائیں قرآن مجید کے اندر ہیں، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارے ملک میں سزائیں نہیں دی جاتی، اور قرآن مجید کو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر ہماری حکومتیں عمل نہیں کرواتی. اگر یہ ہوتا تو یہ جو آج کل بے حیائی ہے یہ ختم ہو چکی ہوتی. اس طرح سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ان اکرمۃ ان ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم دیکھو کہ حضرت قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا عمل جاری ہے، لوگ ہیں فاعل اور مفعول ہیں، تو فاقتلوا الفاعل والمفعول به. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 لڑکے ہیں، یعنی کہ ہومو سیکس ہو رہا ہے. ہومو سیکسولیٹی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا پھر اور ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا فرمایا کہ فاعل اور مفعول، جو کسی لڑکے کو زنا کر رہا ہو اور وہ جو لڑکا جو زنا کرا رہا ہو، تو رسول اللہ نے فرمایا ان دونوں کو قتل کیا جائے. یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے. یہاں پر یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اور یہ کتاب الشرعی سزاؤں کے کتاب الحدود کے چیپٹر میں ہے. کتاب الحدود میں کیا فرمایا، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط، جو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم والے اعمال کرے، فعل کرے برائی کا یعنی کہ زنا کا، فاقتلوا الفاعل والمفعول به، تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. یعنی کہ دونوں جو نا جو منڈے بازی کرتے ہیں تو ان کو دونوں کو قتل کرنا ہے. یہ بھی ہمارے حکومت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے. اس لیے لڑکے بھی زنا کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں.
مفعول بھی بہت زیادہ ہیں اس چیز کے اور فاعل بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. خصوصاً ہجڑے جو ہے نا جو نیوٹرل جینڈر ہے انہوں نے بہت حالات کو خراب کیا ہوا ہے. لیکن کوئی پکڑ سکڑ نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے کوئی ان کو لگام دیا جائے. یہ قرآن احادیث ایک طرف ہیں اور ہم کہیں دوسری طرف جا رہے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں کس طرح سے نازل ہوں گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ان ابن عباس, حضرت ابن عباس سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا بہیمتن جو زنا کرے کسی جانور سے فقتلوہ تو اس آدمی کو بھی قتل کرو, وقتلوہا اور اس جانور کو بھی قتل کیا جائے گا. معہو قیل ابن عباس, ابن عباس سے پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے جو زنا کرنے والا آدمی ہے جانور کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اس کو تو قتل کیا جائے, لیکن اس کو کیوں قتل کیا جائے گا؟ ما شان البہیمت, وہ جو جانور ہے اس نے کون سا قصور کیا کہ اس کو جو ہے نا قتل کیا جائے؟ قال ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک شیئا ولکن اراہ کرہ ان یقتل. تو اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی قتل کر دیں, جانور کو بھی, اور وہ فاعل جو ہے جانور کے ساتھ جو زنا کرنے والا آدمی ہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے. اندازہ لگا دیں کہ کتنی اسلام کے اندر غیرت ہے. اگر ان چیزوں پر عمل ہو ہمارے ملک کے اندر یا دنیا کے اندر تو بدکاری سے لوگ جو ہے نا بچ جائیں گے, امن امان ہو جائے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہماری پھر مدد کرے گا. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ زنا کتنا بڑا جرم ہے, اور اس لیے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اسے بچائے رکھا اس عورت سے بھی. تو یہ صورت جو ہے نا یوسف, آپ اس کو پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ کتنی نصیحتیں اس میں کی گئی ہیں ہم لوگوں کو. تو آج جو تھا موضوع ہمارا یوسف علیہ السلام زنا سے بچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا, مدد کی. تو یہ بھی قرآن مجید کے حساب سے آپ نے دیکھا, کیونکہ اگر نبی ان چیزوں سے نہیں بچے گا تو پھر اور کون ہوں گے اس پر عمل کرنے والے. اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی آیات میں کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے روشنی میں زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, چاہے جو ہے نا وہ لڑکوں کے ساتھ کی جائے یا عورتوں کے ساتھ کی جائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ہمیں قرآن مجید کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قصے اور کہانیاں ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو انجوائے کریں, بلکہ یہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحتیں ہیں. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ان پر ہم عمل کریں اور اپنے آپ کو اس طرح کا قرآن کی طرح بنا لیں. وہ ہم انسان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح کا انسان تم بنو جس طرح کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس طرح کے انسان بنو گے تو دنیا آخرت میں کامیابی ہوگی, ورنہ دنیا آخرت میں ذلت اور خواری ہوگی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.